अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि कबायली अज़ला में नर्सिंग की कुछ पोस्टें जो कबायली लोगों के लिए थीं उसके ऊपर ज़्यादातर सेटल एरिया से लोगों को नौकरी पर रखा गया है, जिसमें जो तादाद बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि कुल तादाद 481 सीटें थी, जिसमें से 440 सेटल एरिया के लोग उस पर अपॉइंट हुए हैं और 41 लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ कबायली अज़ला से है। मेरी पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान से ये दरख्वास्त है कि आप इसके लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाएं ताकि वो इस चीज़ की तहकीक करे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। अगर ऐसा ही है, और जैसा कि इस पोस्ट के अंदर बताया गया है कि सिर्फ़ 41 लोग कबायली अज़ला से हैं, जबकि 440 लोग जो हैं वो सेटल एरिया से हैं, यानी KPK के मुख्तलिफ़ अज़ला से उनका ताल्लुक़ है। तो ऐसा क्यों है? कबायलियों के साथ जो ज़्यादतियाँ पिछले अदवार में रवा रखी गई हैं, बल्कि ख़ान साहब के दौर में भी कबायलियों के साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं रखा गया है कि हम उसको अप्रिशिएट करें या उसकी तारीफ़ करें। इस पोस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है कि इस पोस्ट के ऊपर जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है उसमें से मेजॉरिटी का ताल्लुक़ ज़िला स्वात से है। स्वात KPK के चीफ़ मिनिस्टर महमूद ख़ान साहब का जो है वो इलाका है जहाँ से कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा दूसरा इल्ज़ाम लगता है तैमूर झगड़ा साहब के ऊपर, जो कि वज़ीर सेहत हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं KPK के, कि उन्होंने इसके अंदर बदउनवानियाँ की हैं। अब उन बदउनवानियों का ताल्लुक़ पैसों से है या उन्होंने सिर्फ़ अपने लोगों को नवाजने के लिए दिया है, ये तमाम इल्ज़ामात जो इन पर लग रहे हैं इसकी फ़ौरी तौर पर तहकीक होनी चाहिए और ख़ान साहब को चाहिए कि वो आला सतह पर कोई ऐसी कमेटी कायम करें कि जो शफ़ाफ़ तहकीकात करे, और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो वज़ीर आला KPK महमूद ख़ान को फ़ौरी तौर पर बरतरफ़ करें और तैमूर झगड़ा साहब को भी फ़ौरी तौर पर बरतरफ़ करें, क्योंकि इनके इस इक़दाम से अगर वाकई इन्होंने ऐसा किया है तो ये सबब बनेगा कबायलियों और KPK की सेटल एरिया के अज़ला के दरमियान में नफ़रत की एक लहर दौड़ेगी इससे, और लोग जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत करेंगे, क्योंकि ये कबायलियों का हक़ था और कबायलियों को मिलना चाहिए था। इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ये जवाज़ देते हैं कि चूँकि ये एक टेक्निकल सीट थी तो इसके ऊपर अवेलेबल नहीं थे कबायली अज़ला में लोग, तो इन्होंने इसलिए जो है सेटल एरिया के लोगों को लिए। अगर ये जवाज़ ये लोग देते हैं जो कि सुनने में आया है, तो देखें बात यह है कि क्या सूबाई गवर्नमेंट ने ये अपॉइंटमेंट करने से पहले उन इदारों को जहाँ से ये बच्चे फ़ारिग होकर आते हैं, जो कि टेक्निकल तालीम लेते हैं, इस सिलसिले में ट्रेनिंग करते हैं नर्सिंग की, उनसे लिस्टें मांगी थी कि कबायली अज़ला के कौन से बच्चे हैं जो फ़ारिग होने वाले हैं, जो फ़ाइनल ईयर में हैं, जो अब आने वाले हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया? और अगर नहीं भी लिया गया तो ये जो हक़ ही सिर्फ़ कबायलियों का था, इसके ऊपर किस तरीके से आपने अपॉइंट किया सेटल एरिया के लोगों को? ये तो किया जा सकता है शायद कि आर्जी तौर पर आप साल 2 साल के पीरियड के लिए ले लें और उसके लिए खेप तैयार कर लें। दूसरा ये है कि इन प्रोजेक्ट्स को PTI की गवर्नमेंट को आए हुए 4 साल हुए हैं, और इन 4 सालों के अंदर यकीनन ये प्रोजेक्ट जो है कोई अभी के नहीं है। इनको पता था कि ये हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, इसके अंदर इतनी नर्सिंग स्टाफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। उन नर्सिंग स्टाफ़ के लिए उनको जब ये भी पता था कि ये कबायलियों को ही देनी है, उन्हीं का हक़ है, उसी एरिए में होंगी, तो उनको चाहिए था कि वो उसकी खेप तैयार करते। फाटा में पिछले 2 अदवार में होने वाली जंग, 2 अशरों में जो जंग हुई है, इसके नतीजे में फाटा को बहुत ज़्यादा डैमेजेस पहुंची हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, और उस तबाही के बाद पाक आर्मी ने बहुत सारे फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को ट्रेनिंग्स दी, स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर उन्होंने भेजा ताकि फाटा के ये बच्चे पीछे ना रह जाएं और इनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने के लिए स्किल्ड किया जा सके। तो क्या सूबाई गवर्नमेंट जो है वो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद जो हॉस्पिटल आने वाले हैं इसके लिए हमें खेप तैयार करनी है, और उन लोगों की खेप तैयार करनी है जो ऑलरेडी रो रहे हैं, जो रोज़ चिल्लाते हैं, जो रोज़ रोते हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, जो स्टेट के ख़िलाफ़ जिनके दिलों में इसलिए नफ़रत पैदा हो रही है कि उनके हुकूक गस्ब करके दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं। उनके हिस्से का जो पैसा आता था, जो उनके साथ वादे किए गए थे, वो पैसा नहीं मिल रहा।
110 ارب روپیہ جب فاٹا کو مرج کیا گیا تھا KPK میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کو ملیں گے ہر سال اور 10 سال تک ملیں گے، یعنی 1000 ارب سے بھی زیادہ روپے ملیں گے آپ کو، 1100 ارب روپے ملیں گے. نہ وہ ملے اور نہ ہی لوگوں کو وہ جو باغ دکھائے گئے تھے سبز، وہ کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی ایک ترقی والا کام ان قبائلی اضلاع میں کیا ہو. میری پرزور اپیل ہے چیئرمین PTI عمران خان صاحب سے کہ وہ فوری طور پر اس کے لیے ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں. ایسی کمیٹی نہ ہو جو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہی رہنے والے لوگوں سے بنوائیں، جیسے خانہ پوریاں ہوتی ہیں ویسی نہ ہو. ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ جو اس کی تحقیق کرے، اور اگر اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ CM KPK محمود خان صاحب کی طرف سے کوئی بدعنوانی کی گئی ہے، کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، یا پیسوں کے عوض یا اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اپنے ووٹرز کو بڑھانے کے چکر میں جو بھی معاملات رہے ہیں، کسی قسم کی بھی بدعنوانی اگر کی گئی ہے تو فوری طور پر چیف منسٹر KPK محمود خان کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے. اور اس کے علاوہ فائنانس منسٹر اور ہیلتھ منسٹر جو ہیں ہمارے تیمور جھگڑا کے خلاف بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اس کے اندر کوئی بدعنوانی کی ہے تو ان کو بھی فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. اس کے علاوہ یہ تحقیقات خان صاحب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اب اس کے لیے جو لوگ جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں، ان سے اب میں مخاطب ہوں. ان میں کون ہیں؟ جناب نور الحق قادری صاحب ہیں، ہمارے بڑے سینئر وزیر رہے ہیں، PTI کے اندر بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں، PTI میں ان کی سنی جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے خیبر سے وہ منتخب ہوئے ہیں، قبائلی ضلع سے منتخب ہوئے ہیں، وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں اور توانا آواز اٹھائیں. ان کے ساتھ ہی خیبر سے دوسرے ہمارے MNA اقبال آفریدی صاحب ہیں، اقبال آفریدی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں. کل یہ MNAs دوبارہ آئیں گے قبائلی علاقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے PTI کے نام پہ. کس منہ سے مانگیں گے یہ لوگ ووٹ؟ انہوں نے آج تک جتنے مسائل اٹھے ہیں اس کے اوپر ان لوگوں نے کبھی بھی کوئی آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اسٹوڈنٹ کا مسئلہ آیا، ان کی سیٹیں معطل ہوئی، ان کو کسی کو ہم نے نہیں دیکھا. ابھی جب یہ معاملہ اٹھا کہ صحت کارڈ جو ہے اس کو وڈرا کر رہے ہیں وہاں سے فاٹا سے، ہم نے ان میں سے کسی کی آواز نہیں سنی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ان کو چاہیے کہ یہ آواز اٹھائیں. میری آپ تمام MNAs سے، نور الحق قادری صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اقبال آفریدی صاحب آپ کو بھی درخواست کر رہا ہوں، ساجد مومن صاحب مومن سے MNA ہیں، ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی آواز اٹھائیں. سیفران کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی قومی اسمبلی میں، اس کے چیئرمین رہے ہیں، آپ پر لوگوں کا بڑا حق ہے، آپ کو ووٹ دے کر منتخب کر کے اسمبلیوں میں پہنچایا ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. اگر آپ ابھی اسمبلی میں نہیں جا سکتے، اسمبلی کے فلور پر نہ اٹھائیں آپ لوگ اپنی پارٹی کے اندر تو اٹھائیں. آپ وزیر اعلیٰ سے پوچھیں، آپ خان صاحب تک یہ آواز پہنچائیں، خان صاحب کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گلداد خان ہیں، باجوڑ سے MNA منتخب ہوئے ہیں، گل ظفر ہیں، باجوڑ سے MNA منتخب ہوئے ہیں. ان دونوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. ویسے آپ لوگ اپنے لیڈر کے لیے تو بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں، اسمبلی کے اندر آپ کو ہر چیز کے لیے لڑنے مرنے کے لیے آپ لوگ تیار رہتے ہیں، لیکن جہاں آپ کے اپنے عوام کے حقوق کی بات آتی ہے آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں، یہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے لڑیں. آپ ان کے لیے نہیں لڑیں گے تو کس منہ سے جائیں گے کل ووٹ مانگنے آپ ان سے؟ فخر زمان بنگش صاحب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کے لیے توانا آواز اٹھائیں. آپ کرم سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، اسمبلی میں آواز نہیں اٹھا سکتے، پارٹی کے لیول پہ تو آپ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں. ایک میٹنگ تو آپ تمام یہ سابقہ MNAs جو ہیں یا جو MNAs ابھی بھی ہیں آپ لوگ ایک میٹنگ کال کر سکتے ہیں. فاٹا سے جتنے MNAs ہیں مل کر کے یہ بات کی جا سکتی ہے پارٹی میں. آپ لوگ اپنے عوام کے لیے آواز اٹھائیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارے وہ منتخب ممبران صوبائی اسمبلی نصیر اللہ وزیر، انیتا محسود جو کہ دونوں جنوبی وزیرستان سے منتخب ہوئے ہیں، PTI کے ٹکٹ پر آئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں. آپ لوگوں پر یہ آپ کی عوام کا حق ہے. اگر آپ لوگ آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ الیکشن کے دور میں تو آپ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آج آپ کا امتحان ہے. آپ لوگ آج آواز اٹھائیں. میاں اقبال صاحب کرم سے آپ MPA منتخب ہوئے ہیں PTI کے ٹکٹ پہ، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے عوام کے لیے آواز اٹھائیں. آپ اگر آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی
کل کی آواز کسی کو نہیں چاہیے. آج جو قبائلیوں کا حق ہے یہ صرف ان 481 نوکریوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ آواز اٹھانے کا ہے کہ آپ کے حقوق پہ اگر اس طرح دن دہاڑے کوئی ڈاکہ مارتا ہے آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. KPK کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو قصوروار نہیں کہتے. قصوروار ہم آپ کو کہتے ہیں. جو قانون کے اندر, آئین کے اندر طے ہے کہ یہ نوکریاں ان کو ملنی ہیں, ان کا حق ہے, ان کا کوٹا ہے, جو کوٹا سسٹم ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. نوکریوں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نوکریاں بکتی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ CM KPK محمود خان صاحب جو ہے وہ بیچ رہے ہیں یہ نوکریاں, تیمور جھگڑا صاحب نے یہ نوکریاں بیچی ہیں اپنی ذات کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ کی ہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے. الزامات لگ رہے ہیں آپ کے اوپر, آپ کی پارٹی کے اوپر. یہ لوگوں کا حق ہے, ان کے حق کے لیے آپ کو جو ہے نا ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اس PTI کی گورنمنٹ کے علاوہ یا PTI کے لیڈران کے علاوہ ہمارے فاٹا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. میں JUI کے ان لیڈران سے, جس میں مفتی عبدالشکور صاحب جن کو کہ فاٹا کے لوگوں نے منتخب کیا, سب سے زیادہ جو اس کے اندر رول پلے کیا وہ درہ دمخیل کے آفریدیوں نے کیا. اس کے بغیر وہ منتخب نہیں ہو سکتے تھے, اور باقی جو ووٹ تھے وہ سارے بھی ان کو فاٹا سے پڑے. ان کو بھی چاہیے, ابھی وہ قومی اسمبلی میں ہیں, وزیر ہیں, ان کی سنی جاتی ہے, وہ اپنی شکایات کر سکتے ہیں, کسی بھی فورم پر آواز اٹھا سکتے ہیں. اسمبلی کے اندر شور شرابہ کرنا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج یہ دن ہے, اس پر کریں. اگر آپ اس پر نہیں کریں گے تو کل آپ کس منہ سے جائیں گے, آپ کس منہ سے اپنے لیے ووٹ مانگیں گے, آپ کس منہ سے یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے دعوے دار ہیں, قبائلیوں کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں. آپ قبائلی علاقوں کے امیر ہیں فاٹا کے, آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اسمبلی کے فلور پر بھی بات کریں, جن جن جگہوں پر بات ہو سکتی ہے ان تمام جگہوں پر بات کریں اور اس چیز کو اٹھائیں. ہمارے جنوبی وزیرستان سے MNA منتخب ہیں مولانا جمال الدین صاحب, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں اور توانا آواز اٹھائیں. اپنی لیڈرشپ کو بھی یہ پیغام دیں کہ اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا. ویسے تو اسمبلی سر پہ اٹھا لیتے ہیں آپ کے JUI والے, لیکن آپ اپنے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. کب اٹھائیں گے؟ اٹھائیں. ہمارے جماعت اسلامی کے اسمبلی کے اندر 2 ہی لوگ ہیں اور دونوں ہی بڑی توانا آوازیں ہیں. سب سے توانا آواز جن کو میں پارلیمنٹ کا شیر کہتا ہوں, جناب مشتاق احمد خان, سینیٹر مشتاق احمد خان, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی دونوں اسمبلیوں میں وہ واحد آدمی ہے جو شیر کی طرح کسی سے بھی خوف کھائے بغیر ہر حق کی بات کو کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے, دم بھی رکھتا ہے, اور ان کو ادراک بھی ہوتا ہے جن مسائل پر وہ بات کرتے ہیں. ان سے میری درخواست ہے, خدا کے واسطے آپ یہ آواز اٹھائیں. کیونکہ یہ KPK کے پختون بھائیوں کو قبائلی پختون بھائیوں سے لڑانے کی ایک سازش سمجھتا ہوں میں. اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو سازشی سمجھوں گا کہ ان لوگوں نے سازش کے تحت ان لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی ہے. خان صاحب آپ مہربانی کریں, اس چیز پر تحقیقات کرائیں اور قبائلی لوگوں کو ان کا حق دیں. قبائلیوں نے آپ پر بڑا اعتماد کیا ہے, 6 سیٹیں دی ہیں آپ کو. یہ 6 سیٹیں جو ہیں یہ آپ کو دی ہیں, خان صاحب کو دی ہیں. اور اگر خان صاحب کے وزراء بندر بانٹ کر کے اس طرح کی چیزیں بیچ دیں جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے. اس کی تحقیقات کرائیں. اگر واقعی ایسا ہے تو ان کو بالکل سزا بھی دیں, ان کو فوری طور پر ان کے عہدوں سے بھی ہٹائیں. اس کے علاوہ میں نے فاٹا مرجر کے اوپر بہت زیادہ انٹرویوز کیے ہیں, بہت کام کیا ہے اس کے اوپر. بہت سے لوگوں سے میری ملاقاتیں رہی ہیں. وہ لوگ جو فاٹا مرجر کے حق میں تھے ان میں سب سے بڑے جو اس کے وہ تھے وکیل تھے وہ شاہ جی گل آفریدی صاحب تھے. شاہ جی گل آفریدی صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. آپ نے قبائلیوں کے حق دلانے کے لیے یہ کام کیا تھا بقول آپ کے, لیکن آج آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. آج آپ اس طرح بات نہیں کرتے. آج آپ وہ جو جلوس لے کے آ جاتے تھے اسلام آباد میں دھرنے دینے کے لیے, آج آپ وہ نہیں کرتے. آج آپ نے اپنی ایک پارٹی بھی بنا لی ہے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی.
آپ کے میرا خیال ہے کہ 3 MP اپنے گھر کے ہیں، مہربانی کریں اسمبلی کے اندر ان کو بولیں کہ یہ اس کے اوپر بات کریں. آپ کو قبائلیوں نے منتخب کیا ہے، آپ نے قبائلیوں کا سودا کیا ہے، آپ نے اچھائی کی نیت سے کیا ہے یا برائی کی نیت سے کیا ہے، یہ ثابت کرنے کا ٹائم ہے. آپ اگر بولتے نہیں ہیں آج تو ہم یہی تصور کریں گے کہ آپ نے قبائلیوں کو بیچ دیا. تو آپ بھی یہ ثابت کریں اپنی آواز سے، اپنی توانا آواز سے، کہ آپ نے قبائلیوں کے حق کے لیے، آپ نے قبائلیوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے یہ سودا کیا تھا. آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ قبائلیوں کا حق اس طرح غصب کیا جائے. تو مہربانی کریں، آپ کی توانا آواز ہے، آپ کے پاس 3 MPs ہیں، آپ اس پر بات کریں. اور اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی گورنمنٹ کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے. ایک طرف ملک میں بچہ عورتیں سب ان کے پیچھے ہیں. آج خان صاحب کو پورا ملک سپورٹ کر رہا ہے ان کی اچھائیوں کی وجہ سے. ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خان صاحب بہت اچھا وہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کے اگر منسٹرز اس طرح کے بلنڈرز کرتے ہیں، اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، اور اس سے کیا امیج بنے گا؟ کیا لوگ جو ہے آپ کو اس لیے لے کر آنا چاہتے ہیں دوبارہ کہ آپ اس طرح کے کام کریں؟ آپ لوگ صرف نوکریاں بیچنے کا کام کریں، کاروبار شروع کر رکھا ہے آپ نے. اگر واقعی ایسا ہوا ہے، ان الزامات کی صفائی بہت ضروری ہے، یہ کیا جائے، کیونکہ یہ قبائلیوں کے اور شہری علاقوں کے پختون بھائیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرے گا نفرت کی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میری ان تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ اس چیز کی شفافیت کے ساتھ تحقیق ہو. اگر یہ کام کسی بدنیتی کے ساتھ نہیں کیا گیا اور واقعی کوئی ٹیکنیکل ضرورت تھی تو اس کے اندر بھی بیٹھ کر اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے، کہ نہ کہ یہ سیٹیں کسی اور کو دے دی جائیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ قبائلی بچوں کو ہی ٹرین کیا جائے. وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں، تعلیمی یافتہ بچے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ملتان تک، باولپور تک، کہاں تک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان اسکالرشپس کے اوپر. آپ نے ان کو اگر اسکالرشپ دینی ہے، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام انگابی بنیادوں پر شروع کریں، ان کو سکھائیں کہ آپ یہ کریں، آپ کو بہت اچھی سیلریز ملیں گی. کیوں نہیں کریں گے وہ لوگ؟ تو مہربانی کریں اس کی تحقیق کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم جھگڑا صاحب سے بھی معافی مانگیں گے، ہم CM محمود خان صاحب سے بھی معافی مانگیں گے، ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن اگر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے، اگر وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پر کیا ہے، تو پھر قبائلی عوام انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اور PTI کو یہ بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگوں نے بدنیتی کی بنیاد کے اوپر یہ کام کیا. اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ اس کو ایک مثبت طریقے سے لیں گے اس چیز کو. میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی کے خلاف ہوں، کسی شخصیت کے خلاف ہوں، لیکن یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں. اگر واقعی ایسا ہے، کیونکہ میں نے اس کی کوئی تحقیقات نہیں کی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جس قدر یہ کہانی چل رہی ہے، میری 1-2 جگہ ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ان کاموں کے اندر انوالو ہیں، انہوں نے بھی یہ اس چیز کی تصدیق تو کی ہے آف دی ریکارڈ. لیکن اس چیز کی تحقیق خان صاحب کو اپنے طور پر کرانی چاہیے، سختی سے کرانی چاہیے، اور اگر واقعی یہ ان کی بدنیتی تھی تو ان کو پھر قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے. اس کے علاوہ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے وہ قبائلی صحافی جو کہ قبائل کی رپورٹس دیتے ہیں، جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے ساتھ منسلک ہیں، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں، ان چیزوں کو لائم لائٹ کے اندر لے کر آئیں، ان کے بارے میں تحقیقات کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہماری جو وہ ہے وہ بہت تحقیقاتی جو جرنلسٹ ہیں وہ بہت اچھی تحقیقات کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو کہ بخے اکھیڑ دیتے ہیں وہ. تو ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کے جو میگا سکینڈلز بنتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی وہ تحقیق کریں، تھوڑی سی یہ چیزیں لے کر آئیں، تاکہ ان لوگوں کو حقوق دلانے میں قبائلی صحافی جو کہ بہت سارے ٹی وی چینل سے منسلک ہیں یا اخباروں سے منسلک ہیں، وہ بھی اپنا حق ادا کر سکیں قبائلیوں کو ان کے حقوق دلانے میں. اور قبائلیوں کو بھی
اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ان سے ووٹ لے کر جاتے ہیں، اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، قومی میں، صوبائی میں یا سینیٹر وغیرہ ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ بھی ان کے لیے آواز اٹھائیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ تمام لوگ، یہ جتنے میں نے سینیٹرز کا نام لیا، یہ تمام کے نمبرز میرے پاس ہیں، اور ان تمام کو میں یہ بھیجوں گا، یہ ویڈیو، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر کے اس کو کس طرح لیتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے جن کے میں نے نام لیے، تمام کے نمبرز میرے پاس موجود ہیں، اور یہ ویڈیوز بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں انہیں بھیجوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ جو آواز اٹھائے گا کل آپ کو یاد رہنا چاہیے، جو آپ کے ساتھ آج کھڑا ہے کل آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جو آج آپ کے ساتھ نہیں کھڑا کل آپ بھی اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں آپ لوگ جو ہے اپنے MNAs کے ساتھ، اپنے منسٹرز کے ساتھ، اپنے لیڈروں کے ساتھ تصویریں اس طرح کھنچواتے ہیں کہ آپ کی بڑی بے توقیری ہوتی ہے، شرم آتی ہے مجھے۔ اور یہ جو لیڈر صاحبان ہیں، ان کو اگر آپ اسمبلیوں میں دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کسی فیشن شو میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی واسکٹوں کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ان کے کوٹس کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ان کے کپڑوں کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ان کے موبائلز کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اللہ انہیں اور دے، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ سیلفیاں لیں، ان کو شاباش دیں، ان کے ساتھ کام کریں، ان کی مدد کریں۔ لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، آپ کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو آپ ان سے ہاتھ بھی نہ ملائیں۔ سیلفی لینا تو دور کی بات ہے، جب یہ آئیں تو ان کے پروگرامز میں آپ شرکت نہ کریں، ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کریں آپ، تاکہ انہیں بھی احساس ہو یہ آپ ہی کے دم سے لیڈر ہیں۔ اگر آپ ہی لوگ ان کو اس طرح اٹھا کر لیڈر بنا دیں، اور پھر جب یہ آپ کے لیے آواز نہ یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ سے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں قبائلی علاقوں کے اندر PTI سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، JUI اس کے بعد دوسری طاقت ہے، اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، جماعت اسلامی کے لیڈران اگر آپ کے ساتھ مدد نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہی ہے، ANP والے نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہی ہے، ان تمام پارٹیوں کے لیے جو آپ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کے حقوق کے لیے لڑنے والے ہیں، لیکن وقت آنے پر وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو آپ بھی جب وقت آئے تو ان کے لیے خاموش رہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں جو آپ کے لیے آج آواز اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔